अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, सवालात कई बार से ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो बाकी रहते हैं। ज़्यादा बग़ैर ऐलान किए हुए बकिया सवाल को निपटाने की कोशिश की जाती है। कल चूँकि जुमेरात 2 दिसंबर 2021 था, लेकिन सफ़र की वजह से जो है वो नशिस्त नहीं हो पाई, इसलिए जुमा को नशिस्त की जा रही है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सही बात हमसे कहलाए और आपको सही बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सवाल किया गया है कि क्या ज़कात के पैसे से मस्जिद बनाई जा सकती है। ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि ज़कात की रकम मस्जिद में कतई नहीं लगा सकते। मस्जिद में वो रकम लगनी चाहिए जो आपकी पॉकेट मनी है, जो आप अपने जैसे घर में इस्तेमाल करते हैं, उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, मस्जिद में इस्तेमाल करना चाहिए। एक सवाल एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, आपने हुबली में मस्जिद की तामीर कराई और अब आप अयोध्या सोनखरी में मस्जिद और मदरसे की तामीर कर रहे हैं। ये जो आप बताते हैं कि एक मुसल्ले की जो है वो 17,000 रुपये या 18,000 रुपये है, तो ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हिसाब लगाते हैं। और फिर आगे उन्होंने लिखा है कि मैं इसमें कुछ मदद करना चाहता हूँ मदरसे में और मस्जिद में, तो वो किस तरीके से की जाए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हुबली की मस्जिद मुकम्मल हो गई है और जिसने भी इसमें बड़ा हिस्सा लिया है अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अभी हम उसी मस्जिद में बैठ कर के जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो हिसाब पूछा गया है, इसको किया ऐसे जाता है कि टोटल कितने नमाजी हैं और टोटल कितना बजट है। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद का बजट 1,20,00,000 रुपए है और उस मस्जिद में 600 लोगों के नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो अगर 1,20,00,000 को 600 से तक़सीम कर दिया जाए तो जो आएगा, इसका मतलब कि एक आदमी के खड़े होने की जगह पर उतना खर्च आया, उस लिहाज से बताया जाता है। तो 1,20,00,000 का अगर बजट है और 600 लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर उसको तक़सीम या डिवाइड किया जाए तो 17,000 रुपये एक मुसल्ले का खर्च आएगा। इस लिहाज से मुसल्ले का खर्च लगाया जाता है। और रही आपने जो दूसरी बात पूछी है, यकीनी बात है कि हालात तो जैसे हैं सबके, फिर कुछ हालात नरम हो रहे थे, लेकिन जो है वो फिर लॉकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं। बहरहाल जो साहब भी इसमें ताउन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है और ऐसे इलाके में मस्जिद है कि जहाँ पर जो है वो मुसलमानों की आबादी बहुत महदूद है। फिर अयोध्या जैसा ज़िला जो बहुत ही हसास ज़िला है। बहरहाल ये सारी बातें आप जानते हैं, मज़ीद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें मदद करना चाहते हैं तो हमारे पास सोसाइटी का अकाउंट है, आप दोबारा मुझसे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह अकाउंट भेज दूँगा। पूछा गया है कि अगर किसी के सतर को बिल इरादा देखा जाए तो क्या सतर खोलने वाला ही गुनहगार होता है या सतर को देखने वाला भी गुनहगार होता है। दोनों गुनहगार होते हैं। जिसने सतर खोल रहा, मिसाल के तौर पर एक औरत जा रही है और ब्लाउज़ पहने हुए है। ब्लाउज़ कई मरतबा आपको बताया है कि ब्लाउज़ लफ्ज़ निकला है बिला वजह से। किससे? बिला वजह से। ये एक ऐसा लिबास है जो बिला वजह है। अब एक औरत ब्लाउज़ पहने तो उसको तो गुनाह मिल ही रहा है। जो आदमी उस सतर को इरादे से देखेगा उसको भी गुनाह मिलेगा। पूछा गया है क्या इंटरेस्ट की रकम जीएसटी में दे सकते हैं। अभी दारुल ने पिछले कुछ दिनों पहले ही बहुत ही तफसीली फतवा दिया है इस पर कि सूद की रकम, वड्डी जिसे आप कहते हैं, इंटरेस्ट की रकम को जो है वो जीएसटी में दिया जा सकता है। पूछा गया है कि मैं एक तोता लेकर आई हूँ और उसको पालना चाहती हूँ, तो बाद लोग कहते हैं कि तोता का पालना अच्छा नहीं है।
یہ کہنا ہے کہ طوطا کا پالنا اچھا نہیں ہے، یہ تو کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن جو پرندے ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک، ایسے پرندے جو گھروں میں رہتے ہیں، اگر ان کو باہر آپ چھوڑ دیں گے تو دوسرے پرندے ان کو کیا کر دیں گے؟ مار دیں گے۔ وہ ڈومیسٹک کہلاتے ہیں، اندرون خانہ وہ پرندے پالے جاتے ہیں۔ وہ پرندے اگر پنجرے میں رکھے جاتے ہیں تو پھر جائز ہے، لیکن وہ پرندے جو آزاد دنیا میں گھومتے ہیں، اگر ان کو آپ نے پکڑ لیا اور قبضہ کر لیا اور اپنے گھر کے پنجرے میں بند کر دیا تو کسی بھی آزاد مخلوق کو قید کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور ہماری پرنسپل غیر مسلم ہے اور وہ اپنی میرج یعنی شادی کی سالگرہ منانا چاہتی ہیں اور اس میں تمام ٹیچرز کو شرکت کی دعوت دی ہے، تو کیا میں اس میں شریک ہو سکتی ہوں؟ شریک ہونے میں دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس میں شراب پارٹی نہیں ہو اور میوزک کا اہتمام نہیں ہو۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو مجبوری درجے میں شرکت کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا دعوت ولیمہ نکاح والے دن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب سے پہلے کرناٹک والوں نے الحمدللہ شروع کیا کہ لڑکی کے اوپر جو ہے وہ کھانے کا بوجھ نہ پڑے، اور نکاح ہونے کے بعد جو ہے وہ اسی جیسے 12 بجے نکاح ہوا اور 1:30 بجے انہوں نے کیا کر دیا؟ ولیمہ کر دیا۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل ولیمہ وہ ہے کہ جب میاں بیوی دونوں آپس میں ملے، خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں، اس کے بعد جو ولیمہ ہے وہ اصل سنت ہے۔ لیکن اگر ایسا بھی کوئی کرے گا تو ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کیا مدرسے میں عقیقہ کرا سکتے ہیں؟ میں اس کو سوال کو سمجھا نہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کوئی کہیں ہے، بکرا کہیں کاٹ دیا جائے تو کیا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 2 بکرے آئے ہوئے ہیں کل ہی عقیقے کے، حالانکہ بندہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے مولانا صاحب آپ اپنے مدرسے میں عقیقہ کرا دیجئے اور بچوں کو جو ہے وہ ہماری طرف سے سارا گوشت بچوں کو یا اساتذہ جو بھی ہیں ان سب کو کھلا دیجئے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ اگر مقرر کو تقریر کے لیے بلایا جائے اور جب اس کو دعوت دیں تو وہ بولے کہ میں 1 رات کا اتنا پیسہ لیتا ہوں، ایسے مقرر کو بلانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے کہ تقریر ہو تاکہ لوگوں کو اللہ رسول کی بات معلوم ہو، تو یہ جو فکس کر چکے ہیں جو لوگ 1 رات کا، یہ حقیقت میں ان کے بلانے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہنس لیتے ہیں، کچھ رو لیتے ہیں، جیسے کہ مشاعرہ ہوتا ہے کہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، واہ واہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے، کچھ لوگ اپنے غم کو تازہ کر لیتے ہیں، یہ سب تو ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنی میں یہ داعی نہیں ہے۔ داعی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا یہ اپنا عقیدہ ہو اور نظریہ ہو، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس کا بدلہ کون دے مجھے؟ میرا رب دے۔ یہ داعی ہے۔ اور بقیہ یہ جو راتوں کو فکس کر چکے، ابھی غالباً جلگاؤں سے کسی صاحب نے ایک پوری لسٹ بنائی ہے بھارت کے اہم مقررین کی کہ کون کتنا لیتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو لکھا ہے 1 رات کا وہ 90,000 روپے لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو میں بھیج دوں گا، کسی کو اگر ضرورت ہے کہ نہیں مولانا صاحب ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، تو اگر کوئی کہے گا تو میں بھیج دوں گا۔ اور آخری اس میں جو لکھا ہوا ہے، جو سب سے کم جن کا ریٹ ہے 1 رات کا، وہ 12,000 روپے ہے۔ اگر 2 رات تمہارے ہاں پروگرام کریں گے تو 24,000 روپے ہو جائے گا، اور 90,000 والے اگر 2 رات کریں گے تو 1,80,000 ہو جائے گا۔ تو یہ ان اجریہ الا علی اللہ کے، دیکھیں کوئی آدمی کے خلاف ہے، کوئی آدمی مقرر کو بطور ہدیہ کچھ بھی دے دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ یہ امید لگائے ہو کہ ہم کو بلایا جا رہا ہے اور دیا جائے گا، جب امید ہو جاتی ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ہدیہ یہ نہیں رہ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے مولانا کو ہدیہ دیا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کیا ہدیہ دیا،
مولانا نے کہا کہ میں آپ کا ہدیہ نہیں لوں گا کیونکہ میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بندہ مجھے ضرور ہدیہ دے گا. یعنی اپنے طور پر انہوں نے اس آدمی کے بارے میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بندہ آیا ہے تو ہم کو ہدیہ ضرور دے گا. اس لیے اب چونکہ میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ ہدیہ دیں گے، لہذا میں آپ کا ہدیہ قبول نہیں کرتا ہوں. خیر انہوں نے رکھ لیا. وہ بھی مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھی ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے ہدیہ رکھ لیا اور چلے گئے. 2-4-6 گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد السلام علیکم بیٹھے اور انہوں نے ہدیہ پیش کیا. تو انہوں نے کہا تم کو تو منع کیا تھا. کہا اب تو تم کو امید نہیں تھی نا کہ میں تم کو ہدیہ دوں گا، اس لیے اب یہ ہدیہ حضرت قبول فرما لیجیے. تو مولانا جو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ہدیے کو کیا کیا، قبول کیا. تو ہدیے میں اگر امید ہو جائے کہ یہ بندہ آیا ہے وہ مجھے ہدیہ دے گا تو وہ بھی گویا کہ ہدیہ مانگنے کی طرح ہی ہو گیا. تو یہ ہدیہ نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ جماعت میں جانے کا کیا مقصد ہونا چاہیے. دیکھیں جماعت میں اصل تو مقصد یہ ہے کہ آدمی دین سیکھے. سیدھی سی بات ہے. ایک آدمی اگر مدرسے سے دین سیکھ لے رہا ہے تو وہ بھی جماعت کا مقصد پورا کر رہا ہے. ایک آدمی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ لے رہا ہے وہ بھی مقصد پورا کر لے رہا ہے. کوئی ایک اللہ والے کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھ رہا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہے، وہ بھی دین سیکھ رہا ہے. جو جماعت میں جا رہے ہیں وہ بھی دین سیکھ رہے ہیں. تو 2 مقصد ہونا چاہیے کہ جو مجھے معلوم ہے وہ میں ٹرانسفر کر دوں، دوسروں کو بتا دوں، اور جو مجھے نہیں معلوم ہے وہ دوسروں سے میں کیا کر لوں، سیکھ لوں. یہ بنیادی وجہ ہے جماعت میں جانے کی. پوچھا گیا ہے کہ بہت سے علماء اور دینداروں کو بھی دیکھا ہے کہ سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں نماز فرض ہے، فرض سفر ہو حضر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کشتی میں کوئی بیٹھا ہو اور کشتی ڈوبنے لگے اور اس نے وہ نماز ادا نہیں کی ہے اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ بندہ کیا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کی نیت کر لے بھلے ڈوب جائے، تب اللہ کے نزدیک یہ تارک صلاۃ نہیں کہلائے گا. بھلے نماز نہیں پڑھی، ابھی اپنے طور پر نیت ہی کیا تھا بیچارہ اور گڈ گڈ پانی جانے لگا اور سمجھیے کہ نماز کی حالت میں شہید ہو گیا سمجھو. تو لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے. سفر ہو، یہ لوگوں نے یہ سوال تو صحیح لکھا ہے، علماء کو بھی دیکھا گیا ہے جن کو یہ معلوم ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ تو سب کے نزدیک ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہو گیا. صرف امام اعظم، امام مالک کا مجھے صحیح نہیں معلوم ہے، صرف امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوا ہے بلکہ کافر کا کام کیا ہے. کیوں؟ ان کا جو اصول ہے وہ خیر بہت مدلل ہے. ان کا اصول یہ ہے کہ انکار صلاۃ سے کفر ہوتا ہے، ترک صلاۃ سے کفر نہیں آتا ہے. بات سمجھے میری؟ اگر ایک آدمی یہ کہہ دے ہمیں چھوڑو، تمہاری نماز پڑھا، نماز ہر وقت کرتے رہے، میں نماز پر کوئی وقت یقین ہی نہیں کرتا ہوں، اگر ایسا کر دے گا تو اب چاروں امام نہیں متفقہ طور پر کیا ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، کیونکہ یہ منکر صلاۃ ہے. تو منکر صلاۃ ہونا الگ ہوتا ہے اور تارک صلاۃ الگ ہوتا ہے. تو یہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے تفریق کر کے آپ کی جان بچا دی، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک کافر ہو گیا بندہ. یہاں تک بھی فتویٰ دیا گیا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. لہذا علماء یا حفاظ جہاں بھی رہیں نماز ہر حال میں پڑھنا چاہیے. نماز چھوڑنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں یا بعض لوگوں کے مطابق تاریخی لحاظ سے کہ 1.5 لاکھ صحابی ہیں. کتنے؟ 1.5 لاکھ صحابی ہیں. کسی بھی صحابی نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا
کہ میں جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دوں تو شرعاً کیا حکم ہے. یعنی انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ نماز کوئی مسلمان چھوڑ سکتا ہے. جیسے کہ آپ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں سانس اگر نہیں لوں تو کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے سانس نہیں لیں گے مر جائیں گے. ایسے ہی ان کی زندگی میں. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر علماء اور حفاظ نماز چھوڑتے ہیں یہ علماء سو کی نشانی ہے. جو علماء کو دو حصے میں تقسیم کیا گیا، علماء حق، علماء ربانی اور پھر علماء سو. تو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ نماز اگر چھوڑتا ہے، عالم چھوڑتا ہے یا حافظ چھوڑتا ہے، اس کا مطلب یہ علماء سو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے. اس کی ذات سے آپ امید رکھیں کہ یہ کوئی اصلاح کر لے گا، لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا دین کی طرف، کہ آپ غلط تصور کر رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو کوئی جاب دیتے تھے، کوئی کام دیتے تھے، کام کسی قسم کا ہو، چپراسی کا ہو، گیٹ مین کا ہو، تو سب سے پہلے وہ یہ تحقیق کرتے تھے کہ اس کی نماز کی کیا حالت ہے. اگر وہ نماز میں پکا ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے اس کا بایو ڈاٹا دیکھ کر کے اس کی جاب کی بات کی جاتی تھی. اس طریقے سے نماز مسلمان جب اہمیت دیتا ہے تو حقیقت میں نمازی کہلاتا ہے. واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر تجارت کے طور پر ایک شخص کو 1,00,000 روپے دیے اور وہ آدمی نے کہا کہ میں اس سے تجارت کروں گا اور تم کو ہر مہینہ 1,000 روپے فائدہ دیتا رہوں گا، اور جب تم کہو گے تو تمہارا پیسہ 1,00,000 روپے واپس کر دوں گا، تو کیا ایسا کرنا شرعی لحاظ سے صحیح ہے؟ قطعی غلط ہے، قطعاً غلط ہے. کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ میرے پیسے سے اس نے کمایا اور 1,000 روپے مجھے دے دیا، تو اس پہ کیا غلط ہے؟ غلط اس پہ یہ ہے کہ پان کی دکان والا بھی نہیں جانتا کہ آج مجھے فائدہ کتنا ہونا ہے. نمبر 1، فائدہ جب فکس ہو جاتا ہے تو شرعی لحاظ سے یہ حقیقت میں سود کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. یہ اس طریقے سے کریں کہ میں تم کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں بھیا، جو فائدہ ہوگا اس میں سے آدھا تم لے لینا، آدھا ہم کو دے دینا، 60% تم لے لینا، 40 ہم کو، جو بھی آپس میں طے کر لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر نقصان ہو گیا، ہمارا پیسہ ڈوب گیا، تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے. تب تجارت ہوتی ہے. تجارت اور سود میں فرق ہی ہوتا ہے. سود میں رسک نہیں ہوتا ہے. بینک میں آپ نے رکھ دیا 1,00,000 روپے، آپ کو ہر حال میں سالانہ 10,000 روپے ملے گا. بینک نے اس سے کمایا نہیں کمایا، فائدہ ہوا، اس سے کوئی بحث نہیں، وہ آپ کو 10,000 روپے دے گا. اسی کا نام سود ہے، اسی کا نام انٹرسٹ ہے. لہذا یہ جائز نہیں ہے. ایک صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب ہم لوگوں کے ماحول میں، اردو بولنے والوں کے ماحول میں، کبھی کبھی جب کوئی بری چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں لاحول پڑھو یار، بولتے ہیں نا اردو والے لاحول. تو یہ اس طریقے سے کہنا شرعاً کیا ہے؟ اس کے پہلے بھی اس کا جواب دیا گیا ہے اور آپ لوگ اس کو بہت سنجیدگی سے نوٹ کریں. یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت ہی اہم کلموں میں سے، اہم تسبیحات میں سے ایک ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ یہ معنی لوگ نہیں سمجھ کر کے اردو والوں نے اس کو غلط محاورے میں ڈال دیا. شرارت تک جس نے بھی کیا، بڑی شرارت کیا. یہ حیرت کے طور پر یا غلط کہہ رہے لاحول پڑھو، یہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کلمے کی توہین کی اور یہ بڑا گناہ ہوا ہے. کیا مطلب اس کا لا حول ولا قوت؟ کہ اللہ میرے اندر نیکی کرنے کی نہ صلاحیت ہے نہ طاقت ہے جب تک کہ آپ مجھے توفیق نہ دیں. بندہ اپنے آپ کو بندگی کا احساس، بندگی پیش کرتا ہے کہ رب ذوالجلال. نماز جب اذان میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ نے نماز کے لیے بلایا ہے، نماز کی توفیق تو ہی دے گا تو ہم نماز میں آ سکتے ہیں. یہ بندہ اقرار کرتا ہے. یہ بہت بڑا کلمہ ہے. اگر اس کے بارے میں کبھی زندگی رہی تو پوری بات کریں گے. لا حول کی جو
حدیث ہے اس کی صحت کتنی مستند ہے اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لہذا آپ لوگ جہاں بیٹھے اٹھیں اس کی تردید کیا کریں اور خود بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسے موقع پر قطعی یہ کلمہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ جب نماز مؤذن اذان دیتا ہے نماز کے لیے تو ہم لوگوں کو اس نماز کے اس اذان کے کلمات کو دہرانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی جواب 2 ہفتہ پہلے غالباً دیا گیا ہے۔ اس کو سمجھ لیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان فرمائی، اب یقینی بات ہے کہ اگر ایک مسجد ہے تو کتنے مؤذن ہوں گے؟ ایک ہی مؤذن ہوگا، تو اذان کی ساری فضیلت کون لوٹ رہا ہے؟ مؤذن صاحب لوٹ رہے ہیں، جو ہمارے مؤذن صاحب کبھی کبھی سوتے رہتے ہیں۔ آج نہیں سو رہے نا؟ اچھا، الحمدللہ۔ تو مؤذن جو ہے وہ ساری فضیلت اذان کی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ سامنے والوں نے کہ اللہ کے رسول، مطلب یہ تھا کہ یہ تو مؤذن چینج کر کے دیا، کم سے کم دن بھر میں 5 مؤذن ہو جائیں، 5 لوگ اذان دے دیں، پھر دوسرے دن 5 لوگ دے دیں، کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی لالچ ہے، ثواب کے حریص ہیں، چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ ثواب دے۔ تو اس کے بدل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اتنا ثواب تو نہیں ملتا ہے جتنا مؤذن کو ہے، یا مؤذن کی جو فضیلت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک بڑا حصہ آپ بھی لے گریں گے، اس لیے اذان کے جواب میں اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے بات؟ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر بیوی کے نام ایک آدمی نے زمین لے لی اور زمین لینے کی وجہ اس کو ہدیہ دینا نہیں تھا بلکہ قانونی وجہ سے کہ وہ اپنے نام زمین نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بیوی کے نام زمین لے لیا، تو اب اس کا مالک کون ہے؟ جب بیوی کے نام محض قانونی شکل میں لی گئی ہے، بیوی کو ہدیہ دیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مالک وہی ہے جس نے زمین خریدی ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ کیا بیوی اب انکار کر سکتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو کہ میں تم کو نہیں دوں گی؟ اگر بیوی ایسا کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے، گویا ہڑپ رہی ہے مال کو، اس کو اس بات کا حق نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہمارے گاؤں میں کھیتی کا ایک طریقہ ہے کہ اگر 1 کلو بیج ڈالو گے تو 50 کلو ہم لے لیں گے، مطلب جیسے دھان ہے یا باجرہ ہے جو بھی ہے، اگر 1 کلو تم نے کھیت میں بیج ڈالا ہے تو ہم 50 کلو لے لیں گے چاہے جتنا پیدا ہو۔ تو پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ قطعی جائز نہیں ہے۔ مجھے ایک وجہ کیا ہے؟ اتنا غور سے نہیں سنے؟ ہاں، زیادہ غور سے سنے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 1 کلو آپ نے بویا، پتہ چلا کہ 50 کلو کے بجائے 5 ہی کلو پیدا ہوا، تو تم کو 50 کلو کہاں سے لا کے دے دے گا بچہ؟ لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورتیں آرٹیفیشیل زیور پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ آرٹیفیشیل زیور سمجھتے ہیں؟ جو بازار میں بکتے رہتے بندے، یہ وہ دنیا بھر کے، وہ سونے اور چاندی کے نہیں ہوتے ہیں، تو آرٹیفیشیل زیور پہن سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کے پہلے بھی میں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اگر اس کے پہلے کے مسئلے میں اور آج کے مسئلے میں آپ کو کسی بہن کو تضاد نظر آئے تو آج کے مسئلے کو وہ فائنل بات جانے، وہ یہ ہے کہ انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آرٹیفیشیل زیور پہنا جا سکتا ہے۔ انگوٹھی پر ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ انگوٹھی کسی بھی دھات کی نہیں پہننی چاہیے سوائے سونے اور چاندی کی، عورت کے لیے۔ مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ مرد اگر انگوٹھی مرد کے لیے تو کوئی دوسرا زیور ہے ہی نہیں سوائے انگوٹھی کے۔ یہ جو چین اور یہ جو موتی کے دھاگے، یہ سب بیوقوفی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مرد پیدا کیا لیکن میں تو عورت بن کے رہنا چاہتی ہوں بلکہ ہے، داڑھی ہے، مونچھ ہے، کان میں بندر ڈالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے لونڈیا بنا دیجیے۔ یہ انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو لڑکی بننے کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آرٹیفیشیل زیور جو ہے وہ عورتیں انگوٹھی کو چھوڑ کر بقیہ استعمال کر سکتی ہیں۔
پوچھا گیا ہے کہ تقریروں میں آپ جیسے لوگ اور بہت سے بڑے بڑے مقرر یہ جملہ بولتے ہیں کہ چاروں امام میں کسی بھی مسئلے میں فرض میں اختلاف نہیں ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ایک حد تک صحیح ہے، ایک حد تک صحیح بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چاروں امام کے جو مسائل میں اختلاف ہیں وہ صرف اور صرف فضائل میں ہیں، بعض فرائض میں بھی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر عمومی بات کو دیکھ کر کے مقرر یہ بات جملہ کہہ دیتا ہے لوگوں میں تاکہ انتشار نہ پیدا ہو، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ چاروں ائمہ میں آپس میں جو اختلافات ہیں وہ فرائض میں نہیں ہیں، یہ کہہ دیتا ہے۔ لیکن اب آپ نے علمی لحاظ سے بات سوال پوچھا ہے تو یہ 100% صحیح نہیں ہے، بلکہ فرائض میں بھی اختلاف موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر پڑھ لیا تو غلط ہے، تو اختلاف فرائض میں ہو گیا۔ ایسے کچھ مسئلے ہیں کہ جس میں علمی لحاظ سے یہ بات علماء کو معلوم ہے، محض انتشار نہیں ہو۔ آپ سوچیں گے مولانا صاحب انتشار نہیں، آپ نے تو بیان ہی کر دیا۔ میں نے ابھی بیان کر دیا نا، یہ مجبوراً میں نے ایک علمی سوال آیا تھا تو اس لیے جواب دے دیا، ورنہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ پوچھا گیا ہے مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہے؟ فرقہ اس وقت ہوتا ہے جب عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے، جیسے قادیانی اور اہل سنت والجماعت، شیعہ اور اہل سنت والجماعت میں سب لوگ شامل ہیں، چاروں امام شامل ہیں، اہل حدیث حضرات شامل ہیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ سب اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، لیکن ان کا آپس میں جو ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ اب جب عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے تو فرقہ ہوتا ہے۔ قادیانیوں کا ہم سے اختلاف کس چیز میں ہے؟ عقیدے میں ہے۔ ہم حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ کہتا ہے نبی تو ہیں لیکن آخری نہیں ہے، لہذا عقیدے کا اختلاف ہو گیا۔ یہ دو فرقے ہو گئے۔ مسلک میں کیا ہوتا ہے؟ فقہی اختلاف ہوتا ہے، زیادہ تر فقہی اختلاف ہوتا ہے، اور مسلک کے اختلاف کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ ہماری زیادہ تر لڑائی اور زیادہ تر ہمارے آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فقہی مسائل ہیں۔ فقہی مسائل میں جہاں تک ہو سکے وہ لچک رکھنی چاہیے، اور جو لوگ کی زندگی کا مقصد ہی لڑانا ہے ان کے لیے لچک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑاتے رہیں اور اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت اپنے میکے والوں کی مدد بغیر شوہر کے بتائے کر سکتی ہے؟ بغیر شوہر کے بتائے مدد کر سکتی ہے، شرط یہ جس پیسے سے مدد کر رہی ہے وہ پیسہ اس کا ہو، شوہر کا نہ ہو۔ تو مثال کے طور پر شوہر بیوی کو پاکٹ منی دیتا ہے، ابھی ہم نے پاکٹ منی پہ بہت اچھی گفتگو کی، بہت سے لوگ نہیں دیتے تھے، دینے لگے، تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ بہرحال آپ لوگ بھی شادی کریں تو پاکٹ منی ضرور دیں، کیوں؟ بیوی کا یہ حق بھی ہوتا ہے، اور سنت سمجھ کے دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ بیوی کو خوش کریں گے ایک ثواب، سنت کا ڈبل ثواب۔ تو بہرحال پاکٹ منی دینا جو ہے وہ سنت طریقہ ہے۔ بیوی کو پاکٹ منی دی گئی اور اس میں سے بیوی نے اب اس پیسے کو جس کی وہ خود مالک ہے، اس نے اپنے میکے والوں کو دے دیا، XYZ کو دے دیا، کسی فقیر کو دے دیا، اس میں اب وہ شوہر سے اس کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ میکے والوں کی مدد کرنا، تو آپ اپنے پیسے سے میکے ہی کیا کسی کی بھی مدد کر سکتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ایک صاحب ہمارے یہاں ہیں دیوبند کو، اور علماء دیوبند کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کو آپ کا نمبر دے دیا ہے، ہو سکے تو بتائیں کہ ان سے کیسے بات کریں۔ دیکھیں ایک بات بتائیں آپ کو دیوبند کے بارے میں، دیوبند اور اہل دیوبند کو جو لوگ برا کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے سر کو اوپر کر کے تھوکے تو تھوک کہاں پڑے گا؟ کہاں پڑے گا؟ اپنے اوپر ہی پڑے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز دیوبند نہیں ہے، اور علماء دیوبند کوئی ایسے کودے میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ان کی خدمات ہے، ان کا ایک بڑا حلقہ ہے
تو جیسے ہندی میں استعمال کرتے ہیں محاورہ کہ آسمان پر تھوکو گے تو اپنے منہ پر پڑے گا. تو دیوبند یا علماء دیوبند کو اس طریقے سے برا بھلا کہنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ تھوک تو رہے ہیں لیکن اللہ نے چاہا تو تھوک تمہارے منہ کے اوپر ہی گرے گا. ان کی شان میں اور ہم جیسے 2-4-10 لوگ برا بھلا کہیں تو دارالعلوم کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دارالعلوم تو ایسا ہے جیسے ہاتھی جلی جاتی ہے اور پیچھے کتے کیا کرتے ہیں, بھوکتے رہتے ہیں. ہاتھی کبھی کبھار اگر گھوم کر ایک لات مار دینا تو 5-6 کتے ایک ساتھ صاف ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ مارتی نہیں ہے, لیکن کبھی موڈ اگر خراب ہو گیا خدا نہ خواستہ اور مار دیا تو پھر ایک ساتھ جو ہے نا وہ ایک لات میں ہی لتی میں سب صحیح ہو جاتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو اس طریقے سے ان کو بہرحال وہ مجھ سے بات کریں گے تو ہم تو لتی ماریں گے. اگر انہوں نے مجھ سے بات کیا اور علماء دیوبند یا دارالعلوم کو کوئی بات کہی تو ہم کتے کے صرف بھوکنے کو نہیں برداشت کریں گے, ہم لات ماریں گے. وہ تو بڑے لوگ ہیں جو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹے لوگ لات ماریں گے. پوچھا گیا ہے اسی طریقے سے, اور ایک وہی صاحب ہیں غالباً کہ وہاں لکھا ہوا, اور وہی صاحب تبلیغی جماعت کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کو کیسے سمجھایا جائے. دیکھیں تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک بات بتا دیں کہ تم کچھ نہیں کر رہے ہو, وہ کچھ کر رہے ہیں. تم سے اچھے ہوئے کہ نہیں؟ تم سے اچھے ہیں. آپ اپنے سے اچھے والے کو برا کہیں تو آپ برے ہوئے نا بھئی, تم کچھ نہیں کر رہے ہو. بہت لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جماعت میں ہم نہیں جاتے ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں. ارے بھائی وہ جا رہے ہیں, تم سے پیسہ مانگے ہیں, تمہارا کھانا کھائے ہیں نا, تم سے پیسہ مانگے ہیں نا, تمہارا کھانا کھائیں. بے مطلب کو تم کو مرچا لگ رہا ہے. بھائی جانے دے یار, وہ اپنا ٹائم لگا رہا ہے, اپنی جان لگا رہا ہے, اپنا مال لگا رہا ہے, تیرے باپ کا کیا جاتا ہے. بے مطلب کا جو ہے وہ قاضی صاحب دبلے شہر کے اندیشے میں. بھئی اپنا درد سر لو, دوسروں کا درد سر لے کر کے اپنے اوپر اپنی انرجی برباد نہیں کرو. پوچھا گیا طلاق بائن کے بعد مرد کو اختیار رہتا ہے یا اختیار رہتا ہے کہ جبراً دوبارہ نکاح کر لے. یہ بات کو سمجھ لیں. طلاق رجعی میں تو مرد کو اختیار باقی رہتا ہے کہ وہ بیوی سے چاہے یا نہ چاہے اور بیوی کو رجوع کر لے. لیکن اگر طلاق بائن دے دیا, طلاق بتہ جسے کہتے ہیں عربی میں, طلاق اردو میں بائن کہتے ہیں, اگر طلاق بائن ہو گیا تو مرد کا اختیار بھی ختم ہو گیا. اب تو دونوں کی رضامندی کی بات ہے کہ دونوں اگر راضی ہو جائیں تو دوبارہ تجدید نکاح کر کے مہر دوبارہ رکھ کر کے اور پھر میاں بیوی بن جائیں. بیوی کو بھی ایسی ہے شکل میں اختیار ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف نہ پلٹے. شوہر کو تو پہلے سے بھی اختیار ہے, لیکن شوہر کو جبراً جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ طلاق بائن کے بعد بھی وہ کہے کہ تم کو ہم ہر حال میں بیوی ابھی بھی بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتا. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آج کل بامبے بڑے بڑے شہروں میں ہیوی ڈپازٹ میں مکان دیا جاتا ہے, پھر کرایہ نہیں لیتے ہیں, تو یہ کرنا, یہ 20 مرتبہ بات بتا دی گئی ہے. ہمارے یہاں سود کی, ہمارے یہاں سے مراد اسلام میں سود کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ قرضہ دیا جائے اور اس قرضے پر فائدہ حاصل کیا جائے. اسی کا نام کیا ہے؟ سود ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ اس میں اتنے سخت ہیں سود کے معاملے میں, فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تم نے قرضہ دیا اور اس کے مکان کے بغل سے گزر رہے ہو تو اس کے دیوار کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے, آپ اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ بھیا میرا مکان لے لو اور ہم کو 10 لاکھ روپیہ دے دو, میں جو تمہارا 10 لاکھ روپیہ واپس کروں گا تو تم میرا مکان واپس کر دینا. وہ مکان لے لیتا ہے. جو دینے والا ہے, جو مکان پر قبضہ کرتا ہے, یہ حقیقت میں سود کھاتا ہے. اور سود کا ادنا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, بہت خطرناک قسم کا گناہ ہے. سود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ بحرب من اللہ, کہ تم نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. یہ جتنی بھی اس وقت مسلمانوں کے اوپر مسائل اور بے عزتی اور ذلت ہے,
بہت سی وجوہات علماء بیان کرتے ہیں، دانشور بیان، وہ سب ہو سکتی ہے، لیکن میری سمجھ سے دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سود میں گرفتار ہے مختلف انداز سے۔ ابھی میں ممبرا گیا تھا، میں نے یہ مسئلہ ایسے ہی آ گئی بات، میں نے کہا انہوں نے کہا مولانا صاحب یہاں تو ایک بڑی تعداد، وہیں نہیں ہے، ہر شہر میں بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ مختلف انداز میں ایل آئی سی کے نام پر، فکس ڈپازٹ کے نام پر، بینک سے سود کے نام پر، اور کیا کہتے ہیں ہیوی ڈپازٹ کے نام پر، گاؤں میں گروی کھیت کے نام پر، تقریباً 65 سے 70% مسلمان مختلف انداز سے سود میں ملوث ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنیادی یہ ہے۔ دوسری وجہ، ڈائریکٹ شرک کرنے والوں کی تعداد بھی بھارت میں 65% سے کم نہیں ہے، جو ڈائریکٹ جا کر کے کسی شخص، کسی عمارت، کسی قبر پہ سجدہ نہ کرتے ہوں، ایسے کم سے کم بھارت میں 65% لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی جو ناراضگی ہے، یہ ہماری ذلت کی جو بنیادی وجوہات میں سے یہ دو بڑی وجہ ہے۔ بہرحال جو ہے وہ ہیوی ڈپازٹ جس انداز میں لیا جا رہا ہے، جو مروجہ ہے، جس کو بعض لوگ لیز کہتے ہیں، بعض ہیوی ڈپازٹ کہتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے، قطعی جائز نہیں ہے۔ اور اس کی جائز کی جو شکلیں لوگ نکال رہے ہیں کہ 500 روپے انہوں نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے مکان کا کرایہ، تو میں نے کہا اس علاقے میں 500 میں مکان ملتا ہے کیا؟ 500 میں مکان نہیں ملتا ہے، تو یہ 500 یہ بیوقوف، اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بناؤ۔ اچھا، میں نے 2-3 ہفتے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ کچھ سوالات ایسے آتے ہیں کہ جو میاں بیوی اور ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو میں نے اب بیچ میں میں ان سوال کو شامل نہیں کرتا ہوں، بلکہ ان کو آخر میں رکھتا ہوں، کیونکہ ایک صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ مولانا صاحب ہم لوگ سب لوگ مل کر بیٹھ کر گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، سب لوگ بیٹھ کر کے آپ کا پروگرام سنتے ہیں۔ اچانک اس میں ایسے سوال آ جاتے ہیں کہ جو بہن بیٹی کے سامنے سنتے ہوئے کیا ہے وہ ہچکچا جاتی ہیں اور شرم آ جاتی ہے، لہذا انہوں نے مشورہ دیا کہ مولانا صاحب ایسے سوالات کو لاسٹ میں رکھیں اور بتا دیں کہ اب میں وہ سوالات کا جواب دینے جا رہا ہوں، تاکہ وہ بہن بیٹیاں جو سننے والی، اس لیے میں اتنا ٹائم دے رہا ہوں کہ جو بیٹھ کر کے سنیں وہ کیا ہو جائیں، الگ ہو جائیں اور شرم کا کوئی معاملہ نہیں آئے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ معلوم نہیں کیوں عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دودھ پلانے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبیلین سے جب کوئی چیز نکلتی ہے، اس میں سے ایک بنیادی وجہ، تو وضو ٹوٹتا ہے، لہذا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ اگر بچوں نے پوٹی کی ہے، یعنی پاخانہ پیشاب کیا ہے، ان کو دھلایا جاتا ہے تو ان کی شرمگاہوں پر ہاتھ لگتا ہے، تو کیا بچوں کی پوٹی دھلانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جب تک رطوبت نہیں نکلے گی شرمگاہ سے تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پوچھا ہے کہ اگر باتھ روم میں پردہ ہے تو کیا ننگے ہو کے نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں، اگر چاروں طرف سے پیک ہے اور بے پردگی نہیں ہو رہی ہے تو نہا سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتا دیں، عورت ہو یا مرد ہو، کچھ کپڑا سطر پر ہو کر نہانا یہ زیادہ ادب ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی آدمی مادرداد ننگا ہو کر کے بھی نہائے گا یا نہائے گی تو گناہ نہیں ہوگا، اگر شرط کیا ہے کہ باتھ روم کیا ہو، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو۔ پوچھا گیا کیا میاں بیوی ایک ساتھ ٹب میں بیٹھ کر غسل کر سکتے ہیں؟ ٹب جانتے ہیں، بڑا بڑا ٹب ہوتا ہے، تو اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس میں دبئی وغیرہ میں، فلیٹ وغیرہ میں عام طور پر جو ہے وہ ٹب لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے 6 فٹ 7 فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ تو وہ سوال کیا ہے کہ ٹب میں بیٹھ کر کیا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ کیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک سوال اور بھی تھا، پوچھا تھا انہوں نے، وہ بھی جواب دے ہی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر رہے تھے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث صحیح ہے۔ جب آپ کے دماغ میں سوال آیا نا کہ ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کیوں مادرداد ننگے ہوں گے؟ یہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، وہ جو ادب ہے نہانے کا، اس لحاظ سے نہا رہے تھے، تو ایک ہی باتھ روم رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے صراحتاً، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہ بھائی میرے لیے بھی پانی چھوڑو یار، سارا پانی تم استعمال کر لو گے۔ ایسے الفاظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا اگر حیض کی حالت میں صحبت کر لیا تو کیا کریں؟ سب سے پہلے بات تو دونوں آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو فتویٰ ہے وہ تو بہت خطرناک قسم کا ہے کہ صدقہ کریں، صدقہ کریں۔ اور صدقہ کتنا کریں؟ 1 دینار کا حکم ہے کہ اگر شروع میں مطلب حیض آیا اور اسی وقت صحبت ہوئی ہے تو 1 دینار صدقہ کریں، اور 1 دینار تقریباً 8 گرام سونا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دے دیں گے زندگی بھر یاد رہے گا، دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ تو دے ہی دینا چاہیے۔ تو 8 گرام جب سونا صدقہ کریں گے تو زندگی بھر یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ زندگی بھر یاد رہے گا۔ ایک مرتبہ ہم دبئی میں، رات کا وقت تھا، 2 بجے تھے، تو اس وقت میرے پاس گاڑی کا لائسنس نہیں تھا، موٹر سائیکل چلاتے تھے، تو ایک پروگرام کر کے آ رہے تھے، تو سامنے کا جو سگنل تھا وہ یلو تھا۔ میں سوچا نکل جاؤں گا، اور تیز بھگایا اور نکل گیا، لیکن جس وقت عین سگنل پر سے گزرا، اس وقت سگنل کیا ہو گیا تھا؟ ہرا ہو گیا، وہ مطلب لال ہو گیا ہرے سے۔ پیچھے سے CID کی گاڑی تھی، اس نے مجھے لائٹ مارا، روکا۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ لال پر نکلے ہیں یا یلو پر نکلے ہیں؟ پہلے ہرا تھا، پھر یلو ہوتا، پھر لال ہوتا نا۔ تو میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا میں جب نکلا سگنل کے پاس تو لال ہو گیا تھا۔ اس نے ہم کو بھی پکڑ لیا، گاڑی بھی پکڑ لیا، اور لے کر کے سیدھے پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اس نے کہا بھائی صاحب یہاں پہ لال سگنل پہ 3 فائن ہے، 3 میں سے 2 ہر حال میں پے کرنا ہے۔ ہم نے کہا بتائیے؟ کہا 500 درہم فائن ہے، نمبر 1۔ مطلب 500 درہم کا مطلب اگر آپ دیکھیں گے 10,000 روپے سیدھے ہو گئے، اور یا 1 ہفتے جیل ہے، اور یا 15 دن گاڑی اندر ہے۔ ان میں سے 2 کون سا آپ پسند کریں گے؟ تو ابھی یہ 500 درہم لے لو اور گاڑی 15 دن اندر کر دو۔ خیر انہوں نے 500 درہم لے لیا اور گاڑی 15 دن کے لیے اندر کر دیا۔ اب 500 درہم بھر دیا۔ اب اس کے بھرنے کے بعد جب گرین بھی رہتا تو بھی ہم کو لال نظر آتا، چشمہ صاف کرتا۔ یہ بتانا چاہ رہا کہ وہ فائن کے اثرات ایسے رہے پوری زندگی۔ اچھا، گاڑی بھی موٹر سائیکل بھی خریدی تھی 500 میں، سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لیا تھا 500 میں، کچھ ہی دن ہوا تھا۔ تو جب کوئی پوچھتا ہے گاڑی کتنے میں، ہم نے کہا کہ گاڑی 1000 کی پڑی ہے، 500 فائن والا اور 500 اصل، تو بتا دیں کہ گاڑی 1000 کی پڑی۔ تو ایک مرتبہ اگر یہ حضرت جو حرکت کیے ہیں اس پہ اگر صدقہ دے لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر کیا رہے گا؟ یاد رہے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر ایک آدمی ایک ہی رات میں 2 بار صحبت کرے تو 2 مرتبہ غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں، 5 مرتبہ بھی صحبت کرے، غسل 1 مرتبہ ہے۔ ہاں، 1 مرتبہ صحبت کرنے کے بعد آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو غسل کریں اور پھر پڑھیں، لیکن یہ کہ جتنی مرتبہ صحبت کریں اتنی مرتبہ غسل کریں، اتنا پانی ضائع نہیں کریں۔ یہ باتیں تھیں جو بیان کرنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ